नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार मौके अता करता है कि हम ईमान के उस सफ़र पे आगे बढ़ते चले जाएं, जिस सफ़र पे बढ़ते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। यकीनन ये वो जगह है जो खुदा ने उन तमाम लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए, उसके साथ चलने वालों के लिए, दयानतदारी के साथ कलाम को फॉलो करने वालों के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से तैयार की। और यीशु मसीह हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो हमारी खातिर, दुनिया की खातिर, इस दुनिया के गुनाहों को दूर करने के लिए कफ़ारा बन के इस दुनिया में आए और फिर इस दुनिया में उन्होंने कफ़ारा दिया और फिर मौत और कब्र पे फतह पाके हमेशा की ज़िंदगी के लिए आसमान पर चले गए। और जाते हुए उन्होंने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। यकीनन आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको खुदा चाहता है कि आप वहाँ पे जो उसने जगह तैयार की है, जो इब्लीस के फरिश्तों के लिए, इब्लीस के लिए हमेशा की हलाकत की जगह नहीं, बल्कि खुदा के लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए हमेशा की ज़िंदगी की जगह है। वहाँ पे वो आपको लेके जाए और वहाँ आप उस इटर्निटी को, हमेशा की जगह जहाँ पे हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे, खुदावंद की हुजूरी में होंगे, उस जगह पे हम खुदा के साथ हों। और यकीनन एक ही रास्ता है और यीशु ने कहा दरवाज़ा मैं हूँ, और वही एक दरवाज़ा है जिसमें से होके हम खुदावंद के पास जाते हैं। आज इससे पहले कि मैं प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ूँ, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि इस प्रोग्राम को आप ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को और ज़िंदगी टीवी को आप ज़रूर शेयर कीजिए और आप लाइक कीजिए इन पेजेस को, ताकि आप तक ये प्रोग्राम और बहुत से और ख़ूबसूरत प्रोग्राम जो आपके लिए तैयार किए जाते हैं, आपकी रहनुमाई के लिए और आपको उस हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाने के लिए, वो आप देख सकें। और साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि आप जो भी आपका कब सवाल हो, आप ज़रूर हमें कीजिए। आपके पेज पे, आपकी स्क्रीन पे नंबर आएंगे, +1 585 542 5900। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो ज़रूर इस पे कीजिएगा। और आप जानते हैं कि हमने आपके लिए एक नया जो सिलसिला स्टार्ट किया, और वो सिलसिला ख्वाब और रोया जो ये सिलसिला है, ये यकीनन वो खुदा की उम्मीद बातें हैं, खुदा के वो जो सारे प्लान जो हैं, जो खुदा ने इंसान के लिए नबियों के वसीला से पहुंचा दिए, ये वो प्लान हम आप तक रिवील करते हैं, अनवील करते हैं, उसकी गहराइयाँ आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उनको समझ सकें। और हमने शुरू में आपको बताया कि कैसे वो सब कुछ जो बाइबल मुकद्दस में है, और या अंजील मुकद्दस में है, या मुकाशवा में जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम किए बहुत सारे, वो सब कुछ दानियल नबी के मार्फत भी खुदा ने रिवील कर दिया, और बहुत से और नबियों की मार्फत ख्वाब में, रोया में और प्रोफेटिकली खुदा ने ये बातें बता दी, ताकि इंसान के लिए हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता तैयार हो जाए। और ख्वाब और रोया में हम देखते हैं कि कैसे जिस तरह पुराने अहदनामे में खुदा या नबियों के वसीला से पहले खुदा बात करता था, अब खुदा डायरेक्टली अपने शागिर्दों से, यीशु मसीह के शागिर्दों से, यीशु मसीह खुद लोगों पे रिवील हो रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। और इसी तरह खुदा उस शागिर्दों को भी उसी तौर पे बताता है कि उन्हें कैसे और कहाँ जाना है। और आज का हमारा प्रोग्राम इसी ताल्लुक़ से है। ख्वाब और रोया की सीरीज़ में हम बात करेंगे पतरस और करनेलियस के ताल्लुक़ से। जी, ये बड़े ज़बरदस्त दो किरदार हैं बाइबल में, जो ख़ास तौर पे नए अहदनामे में, और कैसे ये ज़बरदस्त खुदा का सूरमा
پطرس جو ہے یہ کیسے استعمال ہوا اور کیسے یہ اٹالوی جو پلٹن کا صوبے دار تھا یہ کیسے خدا کے ساتھ جو ہے چلنے کے لیے خدا کی اس کال میں آ گیا, بڑے بلاوے میں آ گیا. اور آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر تحسین گل خان. ڈاکٹر تحسین گل خان آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سے پروگراموں میں آ رہے ہیں. یسوع مسیح منسٹری کے فاؤنڈر ہیں, بانی ہیں, اور بڑی خوبصورت خدمت اس کے وسیلہ سے کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ IFGF کے یہ لوٹن چرچ کے پاسٹر ہیں, اور وہاں یہ اچھی ایک کلیسیا کے ساتھ بھی خدمت کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھی سیکولر جاب میں جو ہیں ایک بڑے اہم عہدے پہ ہیں. ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں ان کے ساری زندگی کے لیے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر تحسین گل خان, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج جب ہم بات کرنے کو جا رہے ہیں پطرس کے تعلق سے, پیٹر اور پھر کرنیلیس کے تعلق سے, تو میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ اس پہ بات کریں, کچھ اپنے تعلق سے مزید اگر بات کرنا چاہیں, کچھ آپ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا. اور اس خواب اور رویا کی سیریز کے تعلق سے بھی آپ ضرور تھوڑی سی بات کیجیے گا, اور کیسے خدا چنتا ہے لوگوں کو اور کیسے وہ ان کو استعمال کرتا ہے. آپ ضرور اس پہ بات کیجیے. آمین. سارا جلال یسوع کو ملے. اپنے تعلق سے بس یہی کہوں گا کہ سارا جلال یسوع کو ملے, اور پریز دا لارڈ فار ایوری تھنگ ہی از ڈن. اور بڑھتے ہیں سیریز کی طرف. تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے, اور زندگی ٹی وی کے لیے خاص طور پر خدا کا بڑا شکر کرتے ہیں جو کہ ایسے ٹاپکس لے کر آیا, ایسے ایمان سے بھرے ہوئے خوبصورت موضوعات کو لے کر آئے ہیں. ہم نے اینڈ ٹائمز کے اوپر کتنا زبردست بات چیت کی, اور خواب اور رویا سیریز سے بھی بڑے لوگوں کو بلیسنگ مل رہی ہے, میرا ایمان ہے. کیونکہ یہ وہ سلسلہ ہے جو صرف پہلے عہد میں یا ابتدائی کلیسیا میں جو ہے وہ نہیں, بلکہ آج بھی چلے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں, میں نے ابھی ریسنٹلی جب ہم نے عید پینتیکوست کو ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے اور پاک روح کے لیے دعا کر رہے تھے, تو بہت سارے جب بہنوں بھائیوں سے بات ہوتی ہے تو ایک جو کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ مختلف ڈینومینیشنز میں اسپیشلی پاک روح کے بپتسمہ کو لے کر یہی تاثر ہے, یا سوچتے ہیں لوگ کہ شاید یہ صرف ابتدائی کلیسیا کے لیے تھا, شاید یہ صرف پطرس اور 120 کی جماعت یا اس وقت کے دور کے لوگوں کے لیے تھا, اور اب یہ چیزیں شاید نہیں ہوتی. تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے. یہ ٹاپک اس لیے آج بھی ریلیونٹ ہے کہ آج بھی خدا خواب اور رویا اور ویژنس کے ذریعے سے پاک روح کے مختلف جو گفٹس ہیں ان کے ذریعے سے کام کر رہا ہے. تو میرا ایمان ہے کہ ہم اسی طریقے کے ٹاپکس جو ہیں وہ لے کر آتے رہیں گے. مے بی آفٹر دس گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ, یا ہولی اسپرٹ کے کام کے اوپر اور زیادہ بات ہم کریں. لیکن اگین وہ بات ہے کہ واٹ اے بیوٹیفل کیریکٹر پیٹر اور پطرس رسولوں کا ایک طرح سے ہیڈ بھی ہیں, سردار بھی ہیں, کیونکہ خداوند نے پطرس کو ایک بڑی خاص ذمہ داری دی تھی. متی 16 میں اس کا ذکر بھی ہے, اور ہم اس کے بارے میں اور بھی بات کریں گے. پطرس کے چناؤ کے بارے میں بات کریں گے, اور کیسے پطرس کی خدمت ہوئی. بہت ساری باتیں جو شاید بائبل میں نہیں ابھی لکھی, لیکن ہسٹری کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پطرس نے خدمت کی, اور کس طریقے سے خداوند نے پطرس کو استعمال کیا, اس کی بگننگ کہاں سے ہوئی اور کیسے خداوند لے کر گیا. اور پھر پطرس کی زندگی کا سب سے بڑا جو ایونٹ ہے, آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ ایونٹس, یہ تھا کہ مسیح کا انکار اور اس کے بعد اس کی ریسٹوریشن. یہ ایک بہت بڑی جو ہے یہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بیک سلائڈ ہونا اور پھر ریسٹور ہو جانا خداوند میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ یہودا اسکریوتی نہیں کر سکا. ہو سکتا ہے اگر وہ بھی معافی مانگ لیتا تو خداوند اسے بھی معاف کر دے, کیونکہ وہ سب کو معاف کرتے ہیں. لیکن پطرس کی زندگی میں دیکھیں کہ خداوند نے اس کو ریسٹور کر دیا, ریسٹور کیا, بلکہ ریسٹور ہی نہیں کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک بڑی قوت سے بھرا. ہاں جی بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ پطرس ان چند شاگردوں میں سے ہے جن کے لیے بائبل مقدس میں اور انجیل میں اور پھر رسولوں کے اعمال میں اور خطوط میں بڑے زبردست طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ کہاں سے وہی جو انکار کرنے والا, مسیح کا انکار کرنے والا, ڈر اور خوف میں رہنے والا, لیکن جذبات سے بھرا ہوا تھا, لیکن وہ بڑا جذباتی بھی تھا, اور سارا, اور کیسے خدا اسے چنتا ہے, یہ یسوع مسیح نے کیسے اسے چنا, اور کیسے اسے 3 بار انکار کیا اور 3 بار اس کو اقرار کروا کے اور پھر ایک بڑی خدمت میں جو ہے لے کے خدا گیا ہے. اگر ہم آج جو ہم بات کرنے کو ہیں رسولوں کے اعمال کی جو بک آف ایکٹس ہے اس کے 10ویں باب پہ, لیکن اگر آپ 10ویں باب پہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 9ویں باب پہ,
تو اس میں چند آیات ہی پیچھے آپ کو 2 بڑے زبردست میریکلز ملتے ہیں. ایک تو وہ انائس جو ہے 8 سال کا جو ہے ایک شخص ہے, معذور ہے اور چارپائی پہ پڑا ہوا مفلوج ہے وہ, اور کیسے اس کو جو ہے پطرس کیا کہہ رہے ہیں, اس کو لکھا ہوا ہے 34ویں آیت میں 9ویں باب کی, لکھا ہے کہ پطرس نے اسے کہا اے انائس یسوع مسیح تجھے شفا دیتا ہے. بلکہ ڈائریکٹلی اب وہ مسیح کا نہ صرف پرچار کر رہا ہے بلکہ اس کے نام سے شفا کو جاری اور ساری کر رہا ہے. اور اسی آیت میں لکھا ہے اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا, فوراً, وہاں پہ بورڈ میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ امیڈیٹلی, کوئی دیر نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, یسوع مسیح کے نام میں معجزات, بڑی قدرت خدا کی نظر آتی ہے. آپ اس پہ ضرور بات کریں. بالکل جسٹ کریکشن کرنا چاہیے, 8 نہیں یہ 9 چیپٹر میں ہے, چیپٹر 9 ہے, 9 میں میں نے بتایا تھا کہ 9 کی بالکل. تو جو ہے یہ بالکل خدا نے بڑے بڑے وہاں پہ کام کیا اور پھر مردہ کو بھی زندہ کیا. تو یہ جو بات ہے پطرس کے حوالے سے, اور بڑے ہی پاورفل وے میں پطرس کو خداوند نے استعمال کرنا شروع کیا تھا, اسٹریٹ فرام دا پوائنٹ جب سے وہ پاک روح سے معمور ہوئے تھے. ایک چیز میں تھوڑی سی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, میرے ذہن میں یہ پوائنٹ تھا کہ اس کے اوپر اگر ہم صرف 1 منٹ بات کریں. کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب پطرس, کیونکہ پطرس واز دا فرسٹ پرسن جس نے یہ شاگردوں میں سے یہ ریکگنائز کیا, اسے ڈکلیئر کیا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. متی 16ویں باب میں جب یسوع مسیح نے پوچھا تھا کہ کیسریہ فلپی کے علاقے میں کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں, تو لوگ شاگردوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا, بعض ایلیا, بعض یرمیہ, یا بعض نبیوں میں سے ایک. تو شاگرد یسوع نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو شمعون پطرس نے جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو یسوع نے جواب میں سے کہا تھا کہ مبارک ہے تو شمعون بر یونا, یعنی یونا کے بیٹے شمعون, کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی. اور پھر خداوند نے کہا کہ میں بھی تجھ سے کہتا ہوں تو پطرس ہے, اور پھر کہا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے, اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا, جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر بندھے گا, اور جو کچھ زمین پر کھولے گا آسمان پر کھولے گا. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی اور سرداری جو ہے وہ پطرس کو کلیسیائی دی تھی. لیکن ایک چیز جو ہے یہ جو لکھا ہے کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا, یہ بیسیکلی خداوند یسوع سے اپنی بات کر رہے تھے, میں چٹان پر, یعنی اس سچائی پر. یہ جو بات کہی تھی پطرس کے منہ سے نکلی تھی کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, اس ٹروتھ کے اوپر خداوند نے کہا تھا کہ میں کلیسیا بناؤں گا, لیکن پطرس کے اوپر نہیں کلیسیا بنی, کلیسیا کے بنیاد اس اقرار کے اوپر تھا. اور اس میں ایک بڑی خاص بات جو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی منسٹری, پاورفل منسٹری, مردوں کو زندہ کرنا, لنگڑوں کو جو ہے وہ چلتا پھرتا ان کو کر دینا, ان کی ٹھیک کر دینا, آنکھوں بنائی دینی, اور یہی قدرت شاگردوں میں وہ نظر آتی ہے. اور دیکھتے ہیں ہم یہاں کہ یہ خدا کی وہی قدرت نظر آ رہی ہے ہمیں, اور آج بھی خدا یہی کام کر رہا ہے اور اس طرح کے بڑے بڑے کام کر رہا ہے. مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے میری ایک میٹنگ یہاں ساؤتھ ہال میں, ایک لیڈی آئیں اور وہ کہتی تھی میں اٹھ نہیں پاتی, چل نہیں پاتی, برمنگھم میں ہوں, کیسے آؤں. تو کوئی شخص پھر انہیں لے کے آیا اور وہ بڑی مشکل سے چرچ میں چل کے اندر داخل ہوئی. لیکن جب ہم نے اس کے لیے دعا کی اور یسوع کے نام میں میں نے اسے حکم دیا کہ اٹھ, اور یقین کریں کہ اس چرچ میں آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے. آئی ریممبر 3 سپٹمبر کی ڈیٹ تھی, غالباً 18 کا واقعہ ہے یہ یا 17 کا. تو اس میں ہمارے اس پہ IFGF کے ساؤتھ ہال کے موجود ہے وہ, اور وہ اسی وقت چلنے پھرنے شروع ہو گئی کیونکہ وہ بڑے ایمان کے ساتھ آئی تھی. اور آج بھی جو ایمان کے ساتھ اس کے پاس آ جاتے ہیں, خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے کیونکہ یسوع مسیح کے نام میں معجزات ہوتے ہیں, نہ کوئی شخص نہیں, کوئی یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے, کلیئرلی کہہ رہا ہے پاور جو ہے پاک روح کی وہی نظر آ رہی ہے. پطرس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام میں چل اور شفا پا. اور آگے ہم تھوڑا سا چلے جائیں اسی 9ویں باب کی اگلی چند آیات میں, تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے شاگردہ جو شاگرد تھی تبیتا, اب اس کا بڑا واقعہ دیکھتے ہیں. یہ اس لیے بھی بتانا چند باتیں ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم رویا پہ جائیں کہ کتنی پاورفل منسٹری خدا نے پطرس کو دی تھی اور یہ کتنا زبردست شاگرد تھا. اور وہ لکھا ہے کہ وہ تبیتا جو تھی یہ بڑی ایماندار تھی اور بڑی خدا کے لیے ایک زبردست کام کرنے والی تھی. اور وہ لکھا ہے کہ وہ مر گئی, بیمار ہوئی, مر گئی, اور اس کو انہوں نے ایک نہلا کر اس کو بالا خانہ میں رکھ دیا اور پطرس کو بتایا گیا. اور پطرس آتا ہے اور پھر وہ سب کو کہتا ہے کہ نکل جاؤ, اور اس کو حکم دیتا ہے کہ اے تبیتا اٹھ.
اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نے آنکھیں کھول دی، لکھا 40ویں آیت سے پطرس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی. ایک پہلی بات ضروری جو میں چاہ رہا تھا کہ آج کی جائے کہ دعا کی. دیکھیں دعا میں بڑی قوت ہے. دعا کس سے کرنی ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہے. یسوع مسیح ہمارا جو ہے عفظی ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، اور اس کے وسیلہ سے یسوع نے کہا تھا کہ میرے وسیلہ سے جو کچھ مانگو گے باپ تمہیں دے گا. اور یہاں پہلے اس نے یسوع مسیح کا نام لے کے دعا کی ہے، اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے گھٹنے ٹیک کے دعا کی اور پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کہا اے طبیطہ، اور بس اس نے آنکھیں کھول دی اور اس کی طرف متوجہ اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کتنا زبردست سین ہوگا. آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے. یہاں پر بہت زیادہ ایمان نظر آتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو کر مر گئی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو اب تو مر گئی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا. مرنے کے بعد لکھا ہے کہ یافا کے نزدیک تھا اور پتہ تھا شاگردوں کو کہ پطرس وہاں ہے، تو آدمی بھیجے اور درخواست کی کہ جاؤ پطرس کو بلا کے لاؤ. اب امیزنگ بات یہ ہے کہ وہ کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں اس کو بلا رہے تھے کہ جی پادری صاحب نے بلاؤ تو جنازہ پڑھی اور مر گئی. ان کے اندر ایمان تھا کہ جو ہے یہ پطرس آئے گا اور یہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے. حالانکہ عموماً لوگ بیماری میں یا بیماری کی حد تک جو ہے وہ منت سماجت کرتے ہیں، خدا سے مدد چاہتے ہیں، لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو ایک نیچرل مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ لوگ اب نیکسٹ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اس کو دفنانا کیسے ہے. اور یہ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا. اور پھر پطرس نے جو دیکھیں کہ کتنی زبردست، پطرس کو اس خدمت پر، اس نعمت پر یقین تھا جو کہ خداوند نے اس کے حوالے کی تھی، اور اس نے لکھا کہ سب کو باہر کر دیا. اور وہ اپنا جلال نہیں چاہتا تھا اس لیے باہر کیا کہ وہ اکیلے میں دعا کرنا چاہتا. اور جب اس نے دعا کی اور لاش کو کہہ رہا ہے اٹھ، اور اس نے آپ دیکھیں کہ جیسے یسوع مسیح نے اس لڑکی کو کہا تھا تلیتا حکمی، یعنی کہ اے لڑکی اٹھ، اے نوجوان بیٹی اٹھ، ہے نا. تو وہ بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی، وہ جو 12 برس کی لڑکی تھی چھوٹی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز پطرس نے دیکھی ہوئی تھی خدا یسوع مسیح کے طرف سے، تو اس نے بھی ویسے ہی کیا کہ اس نے لاش کو پکارا. اور لاشیں تو آپ کو پتہ بے جان ہیں، وہ کیسے سنتی ہیں، لیکن یہاں پر یہی ہوا کہ لاش کو جب پکارا تو اس کی روح اس میں واپس آ گئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی. اور یہ سارے کام خداوند کیوں کرواتا تھا؟ لکھا ہے کہ یہ بات مشہور ہوئی اور بتیرے لوگ خداوند پر ایمان لے کر آگے. بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں وہاں پر خداوند کو دے دی. یہ بڑی زبردست خداوند یسوع مسیح کی زندگی، پھر ان کے شاگردوں کی زندگی، کلام کا ہم تک پہنچایا جانا، اور پھر توبہ اور نجات کی منادی جو ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت ہی ایمان افزا باتیں کلام مقدس میں ہمیں دے دی گئی ہیں تاکہ ہم ابلیس کے چنگل میں نہ پھنس جائیں، ابلیس کی ان چالوں سے بچے رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ضروری ہے. اور اسی لیے لکھا ہے کہ یہ اگر اسی 9ویں باب کی جو آخری آیت ہے 43 آیت ہے اس میں لکھا ہے، اور وہ بہت دن تک یافا میں جہاں یہ معجزہ ہوا تھا جو ہے شمعون نام دباغ ٹینر، یہ چمڑے کا کام کرنے والا. اور یہاں بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ خدا اب اس پطرس کو جو ایک یہودی مائنڈ سیٹ کا ہے، جو ایک بڑی لا فل چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھتا تھا، قانونی نظر سے ہر چیز کرتا تھا، اور قانونیت کا یہ بڑا ایک عادت میں تھا، عادت اس میں تھی. تو یہودیوں کی جو ایک خاص بات ہوتی ہے، لیکن اب خدا اس کو کیا کر رہا ہے، ایک دباغ یعنی کہ جو چمڑے کا کام کرنے والا شخص، جن کو یہودی جو تھے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان سے دور رہتے تھے، کیونکہ کہتے تھے کہ یہ مردہ جانوروں کو ٹچ کرتا ہے، یہ ان کی سکنز کا کام کرتا ہے اور ان کے چمڑے کے کام کرتا ہے، تو وہ ان سے دور رہتے تھے. اور اب خدا اسے وہاں پہ ایسے ہی شخص کے پاس رکھ رہا ہے تاکہ اس کی زندگی کو بھی ٹرانسفارم کرے، اس کی سوچ کو بدل دے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہماری سوچ کو بدلے، ہماری زندگیوں کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ کو بدلے. پطرس کی زندگی تو بدل گئی تھی، لیکن ابھی اس کے سوچ کا بدلنا بڑا ضروری تھا. اور آج بہت سے لوگ ہیں زندگی دنیا میں جو شاید خدا کے پاس آ بھی جاتے ہیں، ہم آگے جا کے اس چیز کو خاص طور پہ دیکھیں گے، لیکن ان کی سوچ ابھی نہیں بدلی ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کا بدلنا نہایت ضروری ہے. آپ اس پہ ضرور بات کیجیے. بالکل. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے ٹینرز کے والے سے، کیونکہ شریعت میں یہ حکم تھا کہ لاشوں کو نہ چھوا جائے اور اپنے آپ کو ناپاک نہ کیا جائے.
اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لاش کو تو اس نے زندہ کر بھی دیا اور اس کے لیے دعا بھی کر رہا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ پطرس شاید یہ بھی جانتا تھا کہ جہاں تک بدبو یا گندگی کا تعلق ہے تو وہ خود بھی ایک ایسے پیشے سے آیا تھا جس کو جو ہے وہ جس میں یعنی کہ اسمیلز جو ہیں وہ ایک پارٹ اینڈ پارسل آف دا تھنگ تھی. یعنی کہ وہ پطرس خود مچھیرا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ مچھلیوں کا کام جہاں پر ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ سب کچھ ہے. تو لیکن آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا تھا کہ جو ایک جوش ایکسپیکٹیشن تھی اور یہودیوں کا طریقہ پریچنگ یہی ہوتا تھا کہ لوگ یہودی ہو جائیں. اور شروع میں ان کو یہی لگتا تھا کہ جو شاگرد تھے کہ شاید خداوند اسرائیل کو ایسے ہی نجات دے گا کہ سب لوگوں کو یہودی بنانے کے لیے. تو یہ بیسیکلی اور غیر قوموں میں پریچنگ کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا. اور پطرس اور پہلا بندہ تھا شاگردوں میں سے جس کو خداوند نے استعمال کیا یہاں پر کورنیلیس کے حوالے سے. اور پھر پولس رسول جو ہے وہ مین بندہ تھا جس کو یا مین خادم تھا جس کو خداوند نے انٹرنیشنل لیول پہ. ہاں جی بالکل. ایکچولی پولس کا تو ہے نا کہ یسوع مسیح نے خود کہا تھا حنانیہ کو کہ میں نے اس کو قوموں کے لیے بادشاہوں کے لیے اور اس کے لیے چنا ہے. لیکن ان شاگردوں کا بھی مائنڈ سیٹ بدلنا نہایت ہی ضروری تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مائنڈ سیٹ کا نہ بدلا جانا اور مائنڈ سیٹ کو اسی طرح رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا. اس لیے میں خاص طور پہ ایک چیز اور یہاں پہ نہایت ہی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے خاص طور پہ انسان کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے کہ وہ نہ صرف وہ بدلے بلکہ اس کی سوچ بدلے, اس کی زندگی بدلے. اور ایک بات میں خاص طور پہ یہاں چاہتا ہوں, میں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز اس ساری اسٹڈی میں نوٹ کی. آپ یہ دیکھیں ابھی ہم بات کرنے والے ہیں 10ویں باب پہ, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں باب میں ایک بڑی زبردست کنورژن ہوتی ہے اور وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے جو سلسلہ کہ جو خدا ہے وہ حبشی خوجہ کو اس حبشی خوجہ کو بدلتا ہے اور وہ نوح کے بیٹے حام کی نسل سے تھا. وہ جو اس کی نسل چلتی آ رہی تھی حام کی, وہ اس نسل سے تھا. اور خدا نے کیسے نوح کی نسل کو پوری نجات میں لے کے آتا ہے. 9واں باب جو ہے وہ سول کی کنورژن پہ ہے اور سول جو ہے وہ نوح کے بیٹے سم کی نسل سے تھا. اور وہ دیکھیں, اور اب یہاں پہ آپ کرنیلیس کا جو 10واں باب جس کو ہم اب پڑھنے والے ہیں اس میں ہم دیکھیں تو وہ یافت کی نسل سے نظر آ رہا ہے. تو کیسے خدا نوح سے اپنے اس بڑے وعدے کو بھی پورا کر رہا ہے جو اس نے اسے کہا تھا کہ میں تیری نسل کو ہمیشہ کی زندگی میں لے کے جاؤں گا اور اس کو ہمیشہ کی زندگی یا ہمیشہ کی نجات اس کو ملے گی. تو یہ ساری باتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ آج اگر ہم اپنی زندگی بدلتے ہیں, ہم اگر خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہماری نسلوں کی پھر فکر کرتا ہے. آپ اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے, پھر ہم کرنیلیس اس کے اوپر. بالکل. اور یہ کلام نے مختلف طریقوں سے جہاں پر دکھانا شروع کر دیا کہ, اور آگے جا کے اس پہ بات ہوگی بھی کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. کسی خدا نے وہ جو موڈ تھا, یعنی کہ ایون کہ پرانے عہد میں جب بنی اسرائیل کو جو کلام دیا گیا تھا اور بنی اسرائیل کو اوریکلز دیے گئے تھے, شریعت دی گئی تھی, تو ان کو اس لیے نہیں دی گئے تھے کہ وہ صرف اپنے تک اس کو محدود رکھیں. یہ بات داؤد بادشاہ کو معلوم تھی کہ خدا نے بنی اسرائیل کو بیکن بنایا تھا کہ وہ قوموں تک لے کر جائیں, لیکن دے فیلڈ ان دیٹ ٹاسک جو دیا گیا تھا. انہوں نے اس وجہ سے کہ غیر قومیں جو ہیں وہ کہیں کلام کو توڑ نہ دیں, ناپاک نہ کر دیں, کہیں کلام کے جو ہے وہ پورا نہ اترے, تو اس وجہ سے انہوں نے, حتیٰ کہ انہوں نے خدا کا نام بھی نہیں لیتے تھے کہ غیر قومیں جو ہیں وہ وہ نہ کر دیں, اس کو مس پروناؤنس نہ کریں. تو وہ یہ سب چیزیں انہوں نے بلاک بنا دیں دوسروں کے لیے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس چیز کو پھر پاک روح کے وسیلہ سے کلیسیا کو پھر یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ پوری دنیا میں کلام مقدس کو لے کر جائیں. اور یہ بیریئر جو تھے وہ ایسا ایسا ٹوٹ رہے تھے. پطرس کے لیے بہت بڑا بیریئر تھا, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیریئر اتنا ہی بڑا تھا جتنا ویژن میں اس کو خدا نے کام کرنے کے لیے کیا. اب اس سے پہلے کہ ہم وہ مین اپنے اس کی طرف بڑھیں, جو خاص یہ کیونکہ ان دونوں شخصوں کا, کرنیلیس کا بھی ابھی چھوٹا سا ہم بیک گراؤنڈ دیتے ہیں, اور لیکن یہ پطرس کو ایک بہت بڑا یسوع مسیح کا شاگرد تھا, اس کا بیک گراؤنڈ دینا بڑا ضروری تھا. اور میں اپنے ناظرین سے خاص طور پہ کہوں گا, آپ ضرور جو ہے آپ کا کوئی بھی سوال ہو, آپ ہمیں +1 585 542 5900 نمبر پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں,
टेक्स्ट करें या कॉल करें, और हमारा जो दूसरा कॉलिंग नंबर है वो जो है हमारा ज़िंदगी टीवी जो है उस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं जो है। और हाँ, जो इसके ख़ास तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ये सवाल बाज़ दफ़ा बहुत से और लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं। आप में से बहुत से लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम आपके लिए शुक्रगुज़ार हैं। जो मुख्तलिफ़ जगहों पे देखते हैं, आप कमेंट भी करते हैं, सवाल भी करते हैं। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा कि जब आप सवाल करते हैं तो शायद ये बहुत से और हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है जो शायद सवाल नहीं कर पा रहे होते। तो हम आपसे कहेंगे कि आप ज़रूर जो भी सवाल हो। अब डॉक्टर तहसीन, बढ़ते हुए 10वें बाब के शुरू से हम देखते हैं कि कैसे अब खुदा कर्नेलियस को, जो एक पलटन का, इटालियन पलटन का जो था वो सूबेदार था, और ये जो है कैसे उसको, उसके ताल्लुक से जो लिखा गया बड़ा खूबसूरत लिखा गया कि वो खुदा से दुआ करता, खैरात देता और बहुत अच्छे काम करता था। और लेकिन जैसे कलाम हमें बताता है कि हमारे काम जो है, हमारे अच्छे काम, हमारी नेकियां हमें हमेशा की ज़िंदगी तक नहीं लेके जाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए खुदा उसकी फिक्र कर रहा है और उसको भी रोया दिखा रहा है। और उसके बाद हम उसको देखेंगे कि जो पतरस को रोया दिखाई जा रही है उसको भी हम देखेंगे। तो ये आप इसको थोड़ा सा पढ़ भी दीजिए और थोड़ा सा बयान कीजिएगा। जी, लिखा है चैप्टर 10 और वर्स 1 में लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है, और वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखकर डर कर कहा कि खुदावंद क्या बात है। उसने उससे कहा कि तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शिमाउन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शिमाउन दबा के हाँ मेहमान है, जिसका घर समुंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थीं, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाज़िर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर एक टाइटल जो यूज़ होता है, जो कि आगे भी नज़र आता है, वो है खुदा तरस। ये बेसिकली यहूदियों में एक टर्म थी, टेक्निकल टर्म थी कि यहूदी लोग क्या करते थे उस ज़माने में भी, आजकल के दौर में भी यही थॉट प्रोसेस है कि जो मसलन जैसे आप हैं या मैं हैं, हम अगर इसराइल से प्यार करते हैं या खुदावंद इसराइल के खुदा को या बाइबल के खुदा को मानते हैं, तो वो उनको यानी कि 100% यहूदी नहीं मानते थे। उनके लिए ख़ास टर्म यूज़ होती थी खुदा तरस, जो है गैर कौम, उसको कहते थे गॉड फेयरिंग जेंटाइल्स। तो और एक ख़ास प्रोसेस के बाद, गुजारने के बाद उनको फुली वो ज्यूडाइज़म में जो है वो इनकॉर्पोरेट करते थे। तो ये जो यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुई है, ये बेसिकली उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हुई है कि वो खुदा तरस था, खुदा से डरता था। खुदा तरस मीन्स कि गॉड फेयरिंग। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो यहूदियों को खैरात भी देता था, दुआ खुदा से करता था। वो अपने रोमन गॉड से नहीं करता था, वो खुदा से ही करता था। लेकिन उसको यानी कि सिर्फ एक लेवल तक जो है एक प्रिविलेज था कि जी ये सिर्फ गॉड फेयरिंग है, लेकिन उसको यानी कि 100% वो असल में उस वक्त तक वो यहूदी जो थे वो अपने अंदर कॉन्वर्ट्स को या जो ज़्यादा वेलकम नहीं देते थे, और उनको हैकल में जाके सैक्रिफाइस करने की इजाज़त नहीं होती थी। और एक सिनेगॉग तक जा सकते थे, वो दुआ कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। गैर कौमों का अहाता बनाया हुआ था हैकल में, और सिर्फ उधर तक महदूद रह सकते थे। तो ये, लेकिन एक बात जो मुझे यहाँ ज़्यादा टच की कि देखें, चाहे ये गैर कौम से था, खुदा उसकी दुआओं और उसकी खैरात को और उसकी नेकियों को, उस चीज़ों को नोटिस कर रहा है, यादगारी रखता है, और उसकी वजह से खुदा अपना रहम उस पर उंडेल रहा है। और वो कह रहा है कि आगे जाके देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि तेरी खैरात और तेरी सारी यादगारी खुदा के ज़ूर पहुंची। अगर आप इसको देखें, उसकी 4th आयत में लिखा है, पहले तो वो फरिश्ते को गौर से देखता है, लिखा है फरिश्ते को गौर से देखा और डर कर कहा कि खुदावंद क्या है। अब वो समझ रहा है, जान रहा है कि ये खुदा की तरफ से फरिश्ता है, और खुदा का जो फरिश्ता आता है तो उसको पहचान उसकी अपनी वो देता है ज़रूर। और उसे कहा कि तेरी दुआएं, वो अब फरिश्ता उसको कह रहा है कि तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। तो ये काम जो है नेकी के, दूसरे दुआ करना, ये अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें उस जगह तक ले जाती हैं, खुदा के हुजूर में मकबूल कर देती हैं, फिर खुदा की नज़र उस पर हो गई। और ख़ास तौर पे जो अहम बात यहाँ पे है कि
ایک یہ ہمارے کام، جیسے میں نے تھوڑا سا پہلے اس کو ٹچ کیا، ہماری خیرات، ہماری دعائیں، ہماری نیکیاں، یہ ہمیں نجات نہیں دے سکتی، یہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتی، لیکن یہ اس جگہ تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ جیسے کرنیلیس کے لیے بنی ہے، یہ وسیلہ ضرور بنی ہے. لیکن دوسری رویا جب ہم دیکھیں گے تو اس میں ہم ان ساری باتوں کو پھر اکٹھا کر کے بات کریں گے. اور وہ دوسری رویا ہے پطرس کو. اب پطرس کی بھی خدا مائنڈ سیٹ چینج کر رہا ہے، خدا اس کے بھی ذہن کو بدل رہا ہے. ایک پہلے اس کو اس دباغ کے گھر میں رکھ کے وہ اس کو جو قانونی طور پہ اس کے ذہن میں چیزیں پھنسی تھی اس کو نکال رہا ہے. اب دوسری رویا جو آگے ہم نظر آتی ہے کہ وہ اس کو لگا کہ ایک وہ گھر میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا اس کو بھوک لگی، اور وہاں لکھا ہے کہ وہ ایک دم ایک چادر میں ہر طرح کے جو ہے جانور اور پرندے اور پاک جو ہے ساری چیزیں آئی، اور وہ اس کو خدا کہتا ہے کہ اس کی آواز آتی ہے کہ اٹھ ذبح کر اور کھا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں خداوند. اب یہ بھی پطرس کی بڑی دلیری ہے کہ خدا کو وہ انکار کر رہا ہے، اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے کبھی کوئی ناپاک چیز نہیں کھائی اور میں نہیں کھاؤں گا. لیکن اس کی امپلیکیشن جو مجھے نظر آتی ہے وہ آگے کلام میں نظر آتی ہے، بالکل، کہ یہ ٹیکنیکلی بات کھانے پینے کی نہیں ہو رہی تھی، یہ اسپرچل، کیونکہ ہماری جو اسپرچویلٹی پہ بیس کرتے ہیں ہم اپنے ریلیجن کو سب کو، تو یہ غیر قوموں کو، کیونکہ یہودی جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے ناپاک، ہر چیز کھاتے ہیں، ناپاک لوگ سمجھتے، ناپاک چیز سمجھتے، پاس نہیں آتے تھے، ملتے جلتے نہیں تھے. اب خدا اس کو دکھا رہا ہے کہ تجھے یہ ان کے پاس جانا ہے، جس کو میں آگے آیت پڑھوں گا. آپ اس کو تھوڑا بیان کیجئے کیونکہ آگے آیت میں وہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل، میں اس کو آپ بلکہ پڑھ دیجئے اس کو. ہاں جی میں ضرور پڑھوں گا، لیکن وہ جو یادگاری والی بات ہے اس کے اوپر میں چھوٹی سی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. ملاکی کی کتاب میں اس کی ملاکی اس کے چیپٹر 3 میں ہے اور اس کی 16ویں آیت میں ہے. ملاکی چیپٹر 3 ورس 16 لکھا ہے کہ تب خدا ترسوں نے، یعنی کہ گاڈ فیئرنگ جو لوگ نے آپس میں گفتگو کی، اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا. اب جو نیکیوں کی جو بات آپ نے کی تھی، تو بالکل دیکھیں نیک اعمال جو ہیں وہ نجات نہیں دیتے، لیکن نجات کی طرف راغب ضرور کرتے ہیں. اور نجات کا تعلق ایمان سے ہے، اعمال کا تعلق برکات سے ہے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ پھر یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اس کا مطلب پھر ہم نیکیاں نہ کریں. اگر ہمیں نجات ایمان سے ہی مل رہی ہے تو نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت ہے، اس لیے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے. سو نیکی، اچھے اعمال کا، گڈ ورکس کا جو تعلق ہے وہ اجر اور برکت کے ساتھ ہے. جو ادھر زمین پر آپ کو ملتی ہے برکت، جو بلیسنگ ہے، ریوارڈ ہے، وہ ملتا ہے. لیکن نجات جو ہے ایک سٹیٹس ہے جو کہ صرف ایمان کرنے سے جو ہے وہ ملتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی نجات کسی کی کم یا زیادہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی نجات کم ہے اور کسی کی زیادہ، کیونکہ اگر وہ اعمال پر بیسڈ ہوتی تو ایسا ہوتا. دوسری بات جو پطرس کے والے سے آپ نے بات کی، یہ قطعاً خداوند پطرس کو یہ انکریج نہیں کر رہے تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو کچھ ایسے چیزیں کھانا چاہتے ہیں تو وہ عموماً اس ریفرنس کو مس یوز کر دیتے ہیں، مس کوٹ کرتے ہیں کہ جی ہم جو کچھ بھی کھا لیں پی لیں. تو مین چیز یہی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو سب کچھ جس کو میں نے حرام یا ناپاک نہیں ٹھہرایا. تو یہاں پر جس کو نہیں لکھا ہے کہ جن کو. اور آگے جا کر آیت نمبر 28 میں جب وہ بات ہوتی ہے اور وہ اس کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو، کسی انسان کو ناپاک نہ کہے، کیونکہ یہودیوں میں یہ کانسیپٹ تھا اور وہ غیر قوموں کو گوئیم کہتے تھے. گوئے جو ہے بیسیکلی غیر قوم کے لیے بھی یوز ہوتا تھا. سیم ورڈ جو ہے وہ ڈاگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، جیسے وہ الفاظ ہے نا کہ کتوں کو نہ ڈالو روٹی. تو بیسیکلی وہاں پر جو ان کو وہ اسی طرح ٹریٹ کرتے تھے جیسے ڈاگس کو کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈاگ جو ہے وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے، اسکیونجرز ہوتے ہیں. تو یہاں پر بیسیکلی غیر قوم کے لیے ایک جیوش مائنڈ سیٹ جو تھا وہ یہی تھا. اور پطرس کا اس بیریئر کو بریک کرنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ یہ 3 دفعہ اس کو وہاں پر حکم دیا گیا. ایک نہیں، پہلی دفعہ اس کو نہیں سمجھ آئی، دوسری دفعہ بھی نہیں، تیسری دفعہ جب خداوند نے کہا نا کہ جن کو میں نے جو ہے وہ پاک کہا ہے تو انہیں نہ حرام نہ کہے، تو پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا بات ہے. اور خاص بات ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب یہ کیونکہ بات چھڑی ہے، اس کو ضرور کرنا. آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ لوگ اس کو جو پاک ناپاک چیزوں کو کھاتے ہیں اور اس کے ریفرنس کو دیتے ہیں. یہ ٹیکنیکلی اسپرچولی غیر قوموں تک پہنچنے کے لیے تھا. اور دیکھیں جس وقت خدا اس کو یہ دکھا رہا ہے اسی وقت اس کے دروازے پہ غیر قوم پہنچ گئے. بالکل.
اور وہ کھٹکھٹا رہے ہیں اس کو, اس کے لیے کھانا نہیں لے کے آیا, کوئی ڈلیوری نہیں آئی ہے کہ بھئی تیرے لیے آ گئی ہے, چل تو کھا, نہیں تو نے وہ کھایا تو اب یہ تیرے لیے کھانا آ گیا. جو خدا چاہ رہا تھا وہ اس کے دروازے پہ آ گئے. اور وہ جب ہے, اور 28ویں آیت جس کا آپ نے ذکر کیا, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. وہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور ان سے کہا, پطرس نے ان سے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا ان کے ہاں جانا ناجائز ہے, مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں. اب ظاہر کہاں کیا تھا؟ یہ بھی جو خدا نے دکھایا تھا اس کو, جو ساری چیزیں دکھائی تھی. تو کہتا ہے, اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پرندوں کو یہ نہیں کہا, جانوروں کو نہیں کہا, کہتا ہے کسی آدمی کو, وہ ورڈ یوز کر رہا ہے, کسی آدمی کو میں نجس نہ کہوں. اس لیے میں خاص طور پہ آج جتنے بھی میرے بہن, میرے بھائی, میرے عزیز, آپ کسی بھی قوم سے ہیں, چاہے آپ سکھ ازم سے ہیں, ہندوازم سے ہیں, مسلمان ہیں ہمارے بھائی, کوئی بھی آپ ہیں, کسی بھی, یا آپ ایتھیسٹ ہیں, کچھ بھی ہیں, خدا آپ کی فکر کرتا ہے. خدا آپ کو بھی اس ہمیشہ کی زندگی میں لے جانے کے لیے اتنا ہی فکر مند ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے, یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16 آیت میں, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, دنیا سے محبت رکھی کہ یہ نہیں کہ خاص سلیکٹڈ لوگوں سے محبت رکھی, یہودیوں سے محبت رکھی, مسیحوں سے, دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہمیشہ کی زندگی خدا آپ کو دینے کے لیے بھی موجود ہے, اور خدا آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں. ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے, اس کے ساتھ ہم ایک سوال بھی لیتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں, السلام علیکم جناب, میرا نام شیخ حسن علی افندی ہے اور میں مدرسہ جامعہ عربیہ کراچی سے آپ سے سوال کر رہا ہوں. ابھی آپ نے حضرت پطرس اور ایک مشترک شخص جس کا نام کرنیلیس تھا ان کے واقعہ کو بیان کیا, اور کرنیلیس نے ایک خواب دیکھا اور اس کو اس کے تعبیر نہیں سمجھ آ رہی تھی, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ نجات کی تلاش میں تھا. اور جناب میں بھی نجات کے لیے پریشان ہوں, اور کیا آپ خدا مجھے خواب میں مل سکتا ہے, مجھے نجات کا جواب دے سکتا ہے جیسے اس نے کرنیلیس کو دیا؟ تو میرے بھائی آپ یوٹیوب پہ جائیے, مور دین ڈریمز کے نام سے آپ ضرور یوٹیوب کو سرچ کیجئے. آپ کی طرح کے ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے, مڈل ایسٹ کے اور دوسرے آپ ہی کے مذہب سے تعلق رکھنے والے, جن کو خدا خواب میں, رویا میں نظر آ کے جو ہے وہ اپنا آپ ان پہ ظاہر کر رہا ہے. یہاں تک کہ لوگوں کو حج کرتے وقت مسیح وہاں پہ مل گیا. یہ بھی آپ کو وہاں سارے خواب اور رویا ملیں گی وہاں پہ, اور آپ دیکھیں گے کہ خدا کا پیار جو ہے وہ آپ کے لیے, بلکہ جو آپ جب یہ سوال کر رہے ہیں تو یہ خدا کے اس پیار کے نتیجے میں آپ کو پاک روح نے ابھارا ہے کہ آپ یہ سوال کریں, اور آپ کو یقیناً مسیح آپ ڈھونڈیں گے. اس کا وعدہ ہے کہ جو بھی مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پالے گا, اور لکھا کہ جو بھی میرے پاس آنا چاہے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. ڈاکٹر تحسین آپ اس کے تعلق سے میں اس میں بھائی آپ کو, افندی بھائی آپ کو تھوڑا گائیڈ ضرور کروں گا. آپ ضرور ڈائل کریں خدا کو اور یہ کال ملائیں, لیکن آپ یہ ضرور میک شیور کریں کہ آپ رائٹ جو ہے وہ اینٹیٹی کو یا رائٹ پرسن کو پکار رہے ہیں. بائی نیچر جو ہے وہ آپ اللہ کو پکاریں گے اور کہیں گے یا اللہ مجھے, کیونکہ بیسیکلی بائبل کا خدا اللہ نہیں ہے اور جو اسلامک معبود ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ اس چیز میں سے اگر آپ واقعی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تو زندہ خدا, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا, بائبل کے خدا, یا آپ نام لے کے بھی کہہ سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح ناصری میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو زندہ ہے وہ آپ کو ملے گا, اور جو صرف ایک کانسیپٹ ہے یا ایک معبود نہیں ہے وہ آپ جتنا مرضی پکارتے رہیں, وہ اسی لیے آج تک اپیئر نہیں ہوا. تو میرا ایمان یہی ہے, خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ آپ ہمیشہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر دعا کرتے رہے ہوں گے. آج سے آپ اگر واقعی دیکھنا چاہتے ہیں تو زندہ خداوند خدائے قادر مطلق, ابراہیم, اسحاق, یعقوب کے خدا یسوع مسیح ناصری کو پکاریں تو آپ کو ضرور یہ رویا اور خواب ملے گا.
اور آپ اس کو ضرور ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس ایمان کے ساتھ کہ آپ نجات پانا چاہتے ہیں اور خدا پر ایمان لانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کوئی شعبدہ بازی کے لیے پکاریں، کیونکہ خداوند آپ کو ضرور پیار کرتا ہے اور وہ آپ کو ضرور ملیں گے بھی. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین. اور یہ کتاب کا آپ ضرور نام لکھ لیں، یا آپ ہمیں اپنا نام پتہ سارا بھیجیں، ہم آپ کو یہ بھیج سکتے ہیں. یہ اسرائیل کا نبی یا جہان کا منجی برکت اللہ صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ نجات کون دے سکتا ہے یہ بھی انہی کی کتاب ہے. آپ یہ پڑھیں، آپ کو یقیناً خدا نجات تک لے کے جائے گا. لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ نجات تک لے جانے ہی کی بات ہے کہ یسوع مسیح کل آج اور ابد تک یکساں ہیں، اور آپ جب اسے ڈھونڈیں گے تو آپ ضرور اسے پالیں گے، اور آپ ضرور اناجیل کا مطالعہ کیجئے، اور آپ جب اسے بلائیں گے، آپ اسے پکاریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا. بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے ساتھ خدمت کر رہے ہیں اس ٹیلی ویژن میں بھی، جنہوں نے پکارا اور خداوند نے مل گیا. اور ہماری بھی زندگیاں ایسی ہی تھیں، لیکن خدا نے ہمیں بھی لے لیا، چن لیا، اور پھر خدا نے اپنے جلال کے استعمال کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ سوال کیا، اور بہتوں کے لیے یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کا بھی باعث ہوگا. ڈاکٹر تحسین، ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے یہ اب یہ رویا جو ہے کرنیلیس کی دعا سن لی گئی، اور میرا ایمان ہے کہ ہمارے اس بھائی فندی کی دعا بھی خدا سنے گا، اور اس کی جو تھی. لیکن بات یہ تھی کہ ہی واز سیکنگ گاڈ، وہ تلاشی تھا، متلاشی تھا، وہ دعا کرتا تھا، وہ خیرات دیتا تھا، وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہا تھا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پطرس نے لکھا ہے وہاں پہ 34ویں آیت میں کہ زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں. تو میرے بھائی فندی، یہ بھی آیت آپ پڑھ لیجیے گا، رسولوں کے اعمال، یہ جو اناجیل کے بعد اس کا حصہ ہے، اعمال کی کتاب ہے، اس میں 10واں باب اس کی 34ویں آیت. تو وہاں پہ یہ پطرس بڑے واضح طور پہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اس نے زبان کھول کر کہا کہ اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، وہ سب کے لیے ہے. اور لکھا ہے آگے 35ویں آیت میں، بلکہ ہر قوم میں سے اس سے جو ڈرتا ہے اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے. یعنی خدا اسے پسند کرتا ہے، ہر قوم میں سے، ہر جگہ میں سے، جہاں سے بھی لوگ ہیں. آپ اس کے اوپر ضرور تبصرہ کیجیے. بالکل. عموماً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ کوئی پیغام خدا کی طرف سے ہے یا رویا. تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی جو کنفرمیشن جو ہے خداوند ضرور دیتا ہے، اور خداوند کا کلام یہاں پر ہمیں یہ دکھاتا ہے. اور بار بار، یعنی کہ کئی دفعہ ایک ہی رویا کو یا ایک ہی چیز کو خداوند ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے وہ دکھاتا ہے، خواب اور رویا کو مکس کر کے، اور کبھی خواب کے وسیلہ سے، کبھی رویا کے وسیلہ سے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک سیکوینس آف ایونٹ ہے. کرنیلیس نے رویا دیکھی، فرشتے نے آ کر اس سے بات کی. پطرس کو نہیں معلوم کہ کرنیلیس نے رویا دیکھی، کرنیلیس کو نہیں معلوم کہ پطرس بھی کوئی رویا دیکھ رہا ہے یا پطرس وہاں پہ ٹھہرا. پطرس کو اپنے طور پر رویا ملی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ 3 لوگ ملے آگے دروازے پر، پطرس ابھی حیران ہی ہو رہا تھا، تو روح نے بات کی. اب یہاں پر روح کی آواز پطرس نے سنی، اور اس نے کہا کہ 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، بے دھڑک ان کے ساتھ چلا جائے. کیونکہ ایک اور بھی مزے کی بات یہ تھی کہ وہ 3 جو آدمی آئے تھے وہ سپاہی تھے، وہ یعنی کہ وہ اٹالینی جو فوجی وردی پہنے ہوئے تھے. آپ کے گھر کے باہر کوئی سپاہی یا فوجی آ جائیں، انسپیکٹر آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، تو بندہ تھوڑی دیر، عام بندہ تو پریشان ہو جاتا ہے نا کہ بھائی کہیں اریسٹ کرنے تو نہیں آ گیا. اور کیونکہ پطرس وغیرہ تو ویسے بھی بڑے فیمس ہو رہے تھے، تو خداوند نے کہا کہ بغیر ڈر کے ان کے ساتھ چلا جا. اور کرنیلیس کے لیے یہ سب کچھ ہوا. اب جب یہ بات پطرس نے کی نا کہ میں نے سمجھ آ گئی کہ کسی کا خدا وفادار نہیں، پطرس نے اپنا ویژن شیئر کیا، کرنیلیس نے اپنا ویژن شیئر کیا، اور جب دونوں نے ٹیلی کیا تو دونوں کا ایک ہی جواب تھا. یہاں پر مجھے مقدسہ مریم اور فرشتے جبرائیل کی جو کہانی ہے وہ یاد آتی ہے کہ جبرائیل فرشتے نے آ کر جو ہے مقدسہ مریم سے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور وہ بڑی پریشان ہو گئی. اس نے کہا کہ یہ خدا تعالیٰ کا جو ہے وہ بیٹا کہلائے گا. تو
ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اس کو میں کیسے کنفرمیشن کروں, تو فرشتے نے مقدسہ مریم سے کہا کہ تیری رشتہ دار الشبا بھی جو ہے وہ پریگننٹ ہے, وہ بھی جو ہے اس کے ہاں بھی اولاد ہونے والی. اچھا, الشبا کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے چھپایا ہوا تھا, کسی کو نہیں پتا, حالانکہ دونوں کزنس تھیں یہ. تو عموماً یہ والی باتیں جو ہوتی ہیں عورتیں عموماً آپس میں شیئر کرتی ہیں, لیکن مریم حیران ہوگی کہ یہ بات الشبا نے مجھے بتائی نہیں. پاسٹر سسین, آپ یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. یہ میں نے پچھلے دنوں یہ ایک بات کی اور ایک فورم پہ بھی کی اور کسی شخص سے بھی کی, کیونکہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ دکھایا اور اس کو جلدی کوئی بڑا عہدہ دے کے اور کر دیا جاتا ہے. تو میں کرتا کہ یہ روحانی عہدے ہیں, خدا جس کو دینا چاہتا ہے خدا اس سے بھی بات کرے. یہی نہیں کہ مجھے دکھا دے اور میں کہوں کہ مجھے آپ کے لیے دکھا دیا ہے, بس آپ اب یہ بن جائیں, آپ نبی ہیں, آپ وہ بہت بڑے عہدے پہ ہیں. تو یہ چیزیں خدا دیکھیں یہاں سائیڈ بائی سائیڈ دونوں کو پیرل چلا رہا ہے, اور نبوت کے ساتھ وحی کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ الشبا کا فرشتے نے اس کو صرف پیغام دیا. اب مریم فوراً اٹھی ہے اور ادھر گئی ہے کہ میں ذرا چیک تو کروں. تو ابھی اچھا اس نے سلام ہی کیا ہے, اور الشبا نے اس نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ بہن تو پریگننٹ ہے. الشبا نے آگے سے جواب دیا ہے کہ تو مبارک ہے, مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل. اب فرشتہ الشبا کے پاس تو نہیں آیا تھا, اور مریم نے اپنی سٹوری بھی نہیں اس کو سنائی, اور پھر اس نے کہا کہ تیری وجہ سے بچہ میرے پیٹ میں, یعنی اچھل پڑا, اور وہ ساری چیزیں خود بخود کنفرم ہونا شروع ہو گئی. سو دس از ہاؤ گاڈس جو ویژن ہے یا رویا ہے یہ کام کرتی ہے. یہ ایک نہیں کہ ایک بندہ سٹوریاں سنائی جائے اور دوسرے بندے آگے سے سر دھنتے جائیں, ایسے نہیں ہوتا. سو اٹ ہیز ٹو بی کنفرمڈ بائی سو مینی ماؤتھس. بالکل. اور اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں, یہ بڑا ضروری بات چیت ہے. ایک اور ہمارے پاس ہمارے بھائی حیدر علی, اور میں اسلام میں خواب اور کے وجود اور تصور کا سرین انکار کر دینا کفر ہے, اس لیے خواب کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے اور خود سنت نبوی ہے. لیکن میں ایک مسلمان ہوتے ہوئے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سیدنا مسیح میرے خواب میں آئیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا, اور مجھے اس خواب سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ آپ اس سوال جی میں بالکل, اگین میں بات ہے کہ بھائی یہ دیکھیں دو طریقوں سے لوگ جو بائبل میں لکھا ہے خدا کو آزمایا نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نا. جیسے خداوند یسوع مسیح کو بھی یہودی آ کے کہتے تھے کہ ہمیں نشان دکھا, حالانکہ خداوند یسوع مسیح تو کتنے نشان دکھاتے تھے, مردے بھی زندہ کیے سارے, لیکن وہ صرف آزمانے کی خاطر یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے سامنے کوئی چمتکار کر کے دکھا. لوگوں کو ہم نے سنا ہے کوئی کہتا ہے جی اس نے میری آنکھیں ٹھیک کر دیں, کوئی کہتا ہے اس نے میرے مردے زندہ کر دی. تو ود دا ہارٹ یو سیک دا لارڈ, دیٹ ڈٹرمن, جس دل سے آپ خدا کی متلاشی ہیں, وہ ارادہ جو ہے, اگر ارادہ مصمم ہے اور ارادہ آپ کا نیک اور پاک ہے, اور واقعی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند کو دیکھیں, تو وہ ارادہ یہ طے کرے گا کہ اس خواب کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی. اگر آپ صرف اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی, میں ایمان نہیں لاؤں گا جب تک مجھے کوئی چمتکار نظر نہ آئے, تو خداوند کا کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ جب چاہیں ہم کوئی بنائیں اور کہیں کہ جی خداوند ادھر کچھ کر کے دکھا تاکہ اس بندے کی زندگی, کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں, پہلی بات ہم کون ہوتے ہیں خدا کو کہنے والے کہ تو میرے لیے کچھ کر کے دکھا. دوسری بات یہ ہے کہ خدا اتنا جو ہے وہ محبت کرنے والا رحیم خداوند ہے, اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں اتنا انٹرسٹڈ ہے کہ وہ خود آپ کی زندگی میں معجزات کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ دل کی گہرائی اور سچائی سے طالب ہو کر آئیں. یہ نہیں کہ میں جو ہے وہ میں یہاں پر شعبدہ دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ صرف اس لیے خداوند یسوع مسیح سیدنا مسیح کے پاس آتے تھے کہ وہ روٹیوں کے معجزے ہوتے تھے, کھانا کھانے آتے تھے, یا صرف تالیاں بجانے آتے تھے کہ جی چمتکار ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ نہیں. تبدیلی تب آتی ہے جب آپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں تجھ سے ایک رشتہ, ایک تعلق استوار کرنا چاہتا ہوں, ایک رشتہ بنانا چاہتا ہوں. کیونکہ بائبل کا خدا جو ہے وہ ریلیجن کا نہیں, وہ ریلیشن شپ کا گاڈ ہے. وہ آپ کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہتا ہے, وہ آپ کا باپ بننا چاہتا ہے, اور وہ آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہے. اس ایمان سے اگر آپ مانگو گے تو باپ اپنے بیٹے سے کبھی دور نہیں رہے گا. لیکن اگر اس چکر میں کہ صرف میں
ٹیسٹ کروں خدا کو تو میرا خیال ہے کہ آپ شاید پھر ٹھیک نیت کے ساتھ شاید نہ مانگیں. تو پلیز آپ اس کو دیکھ لیں. میرا ایمان یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی والی نیت ہے اور آپ خدا پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں. جی اس میں ایک بڑی خوبصورت بات اسی کو سپورٹ کرتی ہے یہی سارا واقعہ جو ہم بیان کر رہے ہیں. 10ویں باب کی اگر آپ 36ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا کہ یسوع کی معرفت صلح کی خوشخبری دی. اور یہ جو سارا سلسلہ ہو رہا ہے یہ صلح کی خوشخبری. اب صلح کس سے تھی؟ کس سے صلح تھی؟ ناراض تو خدا تھا انسان کے گناہ سے. خدا ناراض تھا کیونکہ انسان گناہ کرتا گیا. بنی اسرائیل نے بھی گناہ کیا, غیر قوموں نے بھی گناہ کیا, اور لکھا ہے کہ 400 سال خدا نے پھر بالکل خاموشی اختیار کی, جس کو بائبل میں انٹر ٹیسٹمنٹل پیریڈ کہا جاتا ہے کہ خدا نہیں بولا, کوئی نبی نہیں آئے, کوئی رویا نہیں آئے, کچھ نہیں آئی, اور پھر مسیح کا آنا ہوتا ہے. اور پھر یہی مسیح کا پیغام ہے, یہ خوشخبری کا پیغام یہی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ تمہارے لیے ایک نجات دہندہ خدا نے خود بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یہاں پہ آگے اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے ریکنسائل کیا انسان کو اور خدا کو, یعنی کہ ملا دیا. پھر سے وہ گناہ کی دیوار کو وہ لکھا کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا جب وہ مصلوب ہوئے, اور وہ دیوار تھی جو توڑ دی گئی, ختم کر دی گئی, اور دستاویز ختم کر دی گئی. اور لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں آگے ہم دیکھیں, اور وہ کہتا ہے کہ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. اور آج بھی جو ابلیس سے دکھ اٹھا رہے ہیں, آج بھی جو مشکلوں میں ہیں, دکھوں میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, ابلیس ستا رہا ہے انہیں, آج بھی ان کے لیے ایک امید موجود ہے, اور وہ امید یسوع مسیح ہے. اس پہ ایمان لے آنا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کو پا لینا ہے. اور 39 ورس اسی باب کی کہتی ہے, اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کے مار ڈالا. اور آج بھی لوگ اس کو صلیب پہ لٹکاتے ہیں مختلف طریقوں سے, انکار کر کے, اس کے خلاف جھوٹے گواہیاں دے کے, اس کے خلاف جھوٹ بول کے لوگوں کو بتاتے ہیں. اور لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو تیسرے دن, خدا نے اس کو تیسرے دن مردوں میں سے جلایا اور پھر ظاہر بھی ہم پہ کر دیا. اور ساری امت, اور 41 ورس آپ اس کو اگر دیکھیں, نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے, یعنی ہم پر, جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا. اب یہ پطرس جو ہے وہ جہاں اس کو رویا کل دی گئی اور وہ وہاں پہنچا ہے, وہ ان کو اب کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے گواہ ہیں. وہ کرنیلیس کو بتا رہا ہے کہ ہم اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے گواہ ہیں, اور ہم اسی لیے نکلے ہوئے ہیں تاکہ ہم تجھ تک بھی, جو متلاشی تیرے جیسے بہت سے لوگ ہم تک پہنچیں اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں. آپ ضرور اس کے ساتھ جو 43, 44, 45, 46 ورس ہے اس کو پڑھ کے میں ضرور کروں گا. بالکل بڑی خوبصورت یہ آیات ہے. بالکل. لیکن اس سے پہلے میں آیت پڑھوں, بس ایک چیز مجھے ایک دم ابھی خدا نے میرے دل میں ڈالی کہ جیسے یہ بھائی کا ہم جواب بھی دے رہے تھے کہ آیا خدا خوابوں میں نظر آئے گا یا نہیں, لیکن ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو کرنیلیس نے خدا کو ڈکٹیٹ کیا کہ میں جب تک مجھے رویا نہیں نظر آئے گی میں نہیں مانوں گا, کیونکہ وہ رویا کے لیے نہیں دعا کر رہا تھا, وہ خداوند سے اپنے لیے گائیڈنس مانگ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو کرنیلیس دعا کر رہا تھا اور یہ خدا نے ڈیسائیڈ کیا کہ رویا کے وسیلہ سے اس کو بلیس کرے. پطرس بھی صرف دعا کر رہا تھا. پطرس یہ تھوڑی کہہ رہا تھا کہ خداوند آج کی رویا مجھے دکھا, کہ آج کا پروگرام کیا ہے میرے لیے, رویا میں دکھا, ٹھیک ہے نا. یہ ڈکٹیٹ کرنا یہ خدا کے روح کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس کو کس طریقے سے بلیسنگ دے. میرا خیال ہے میرے بھائی اگر صرف یہ کہیں نا کہ مجھے صرف خواب نظر آئے تو میں مانوں گا, تو یہ غلط ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے خدا نے آپ کے لیے اس سے بڑا کوئی ایکسپیرینس رکھا ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جاننی بڑی ضروری ہیں کہ ہمارا کام ہے خداوند سے مانگنا, اس کا کام ہے کہ وہ کیسے بلیس کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں دے گا. بہرحال جو صراط المستقیم کو جاننا چاہتے ہیں, جیسے آپ کے لیے یہ ورڈ بڑا ریلیونٹ ہے, تو آپ صرف مانگیں خداوند سے کہ مجھے سیدھی راہ دکھا اور وہ آپ کو ملے گی. ڈاکٹر حسین, اس سے پہلے کہ آپ ان ورسز پہ جائیں, کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے بڑی اس کی ریلیونٹ مثال یہ آج کا پروگرام ہے. جی بالکل. آج کا پروگرام بھی تو یہی ہے کہ آپ تک, لوگوں تک ہم اس تعلیم کو پہنچا رہے ہیں, خدا کی آواز
آواز کو پہنچا رہے ہیں, اس کے کلام کو پہنچا رہے ہیں, اور یقیناً جو کوئی بھی اس کی آواز کو سنتا ہے, اس کے کلام کو سنتا ہے, خدا اس کی زندگی میں کام کرتا ہے. آپ ضرور آگے بڑھیے گا. بالکل. لکھا ہے کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو پطرس نے کہا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اور اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا. پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے, اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار رہے تھے, یعنی جو یہودیوں میں سے ایماندار ہوئے تھے, وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی, کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. پطرس نے جواب دیا کہ کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ انہوں نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے, اور اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ریڈی تھے ایمان میں کہ پانی کے بپتسمے کی حاجت ابھی نہیں ہوئی, یعنی پانی کا بپتسمہ بعد میں لیا. اور یہ ون آف دا ایکسیپشنز بائبل میں لکھی ہوئی ہے کہ پاک روح آلریڈی ان پہ نازل ہو گئی, یعنی اتنے وہ اچھے پاکیزہ زندگی ویسے ہی بسر کرتے تھے, اور وہ صرف خوشخبری سننے کے جو ہے محتاج تھے. اور جیسے ہی منہ سے خوشخبری کے الفاظ نکلے پطرس کے, تو بائبل میں لکھا ہے کہ ان کے دل خوشی سے ضرور بھرے ہوں گے, اور وہ اتنے معمور ہو گئے کہ پاک روح, ایسے لگ رہا ہے مجھے ان آیتوں کو پڑھ کے جیسے خدا کا روح بے چین تھا کہ میں کب ان پہ جاؤں اور کب یہ اپنے دلوں میں توبہ کر لیں, یعنی کب ان کو ان کی زمین تیار ہو جائے. اتنی بے چینی ہمیں وہ خدا کے بندہ پطرس سے نظر آ رہی ہے. وہ 47 ورس میں کہہ رہا ہے کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا, کہ ان پر خدا کا روح اترایا, اور اس نے یعنی پطرس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع کے نام سے بپتسمہ دیا جائے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ایمان سے بھر کے خدا کے پاس آ جائیں, خدا پہ توکل کریں, بھروسہ کریں. جیسے آپ نے کہا کہ خدا کسی طرح کا بھی کوئی بھی تجربہ دے سکتا ہے, ضروری نہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہوں وہی کیا جائے. خدا کے حضور میں بڑے عجیب طریقے سے. اب دیکھیں یہ جب پچھلے ہم نے پروگرام کیا تھا ساؤل کے اوپر, وہ ساؤل تو نکلا تھا ستانے کے لیے, ساؤل تو نکلا تھا حکم نامہ لے کے کہ مسیحوں کو پکڑوں, ستاؤں, جیلوں میں ڈالوں, قتل کروں. یہ عرصے میں کیا ہوا, یسوع مسیح, اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, اس نے ایون خیال بھی نہیں کیا تھا. تو خدا تو یہ بھی کرتا ہے کہ جن کو اس نے پکڑنا ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے انہیں پکڑ لیتا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا روح کثرت کے ساتھ ہر جگہ جنبش کرتا ہے, اور جو اس کو مانگتے ہیں وہ ان کو مل جاتا ہے. ہمارے پاس آخری منٹ, میں یہی کہوں گا جسٹ اے کوئک تھنگ کہ جتنے ہم بے چین ہیں یا جتنا ہم خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں, بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا اتنا ہمارے لیے تڑپتا ہے. ہم متلاشی ہیں, ہم سیکھ کرتے ہیں. ہی از آلسو اے سیکر آف آل دا وے. بائبل لکھے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. ہم ایک قدم بڑھائیں گے, وہ ہماری طرف 10 قدم بڑھائے گا. اور یہاں پر یہی نظر آتا ہے کہ پاک روح ایک دم سے نازل ہوا اور پانی کے بپتسمہ کا ویٹ نہیں ہوا. اور ہم یہ ایمان جو ہے, ایمان لانا جو ہے یہ سب پر واجب ہے, اور ہم سب لائیں. اور جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے, ہر ایک کے لیے نجات اویلیبل ہے, دروازہ کھلا ہے جو کہ بہت جلدی بند ہو جائے گا اور مسیح کی آمد ہو جائے گی. تو ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خدا کو دیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین, آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ناظرین میں آپ کے لیے بھی شکر گزار ہوں جو آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کومنٹ کر رہے ہیں, بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ خدا کا جو ہے آپ کے لیے پلان ہے, ارادہ ہے کہ آپ آئیں اور آپ دوسروں تک بھی اس کلام کو پہنچائیں اور دوسروں تک بھی اس بڑی خدا کی قدرت کو لے کے جائیں. کیونکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا سوال, پچھلے 2 پروگرام پہلے ایک ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا, غالباً بھائی عثمان نام تھا ان کا, کہ یہ تو صرف یہودی قوم کے لیے آئے تھے. لیکن آج ہم نے آپ کو کلام سے بتایا کہ کیسے خدا رویا دے کے پطرس کو, جو زبردست خدا کا یسوع مسیح کا شاگرد تھا, اس کو بھی ادھر رویا دی گئی. ادھر کرنیلیس جو پلٹن کا سردار تھا, جو اٹیلین پلٹن کا سردار, جو اس وقت جو لیجن ایک ہوتی تھی 6000 کے قریب, اس میں 5000 یا 6000 لوگ ہوتے تھے, اور 100 کا ایک پلٹن کے اوپر سردار ہوتا تھا. یہ اس پلٹن کا سردار تھا, اہم عہدے پہ تھا, اور خدا سے پیار کرنے والا تھا, خیرات دینے والا تھا, خدا کے حضور دعائیں کرتا تھا, اور خدا کی نگاہ اس پر پڑ گئی. آپ کیا دعا کرتے ہیں اس سے؟ کیا آپ اس کے کلام کے مطابق خیرات دیتے ہیں؟ کیا آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ کیا آپ دعا میں بیٹھتے ہیں کہ اسے پکاریں
यकीनन अगर आप उसे पुकारेंगे तो वो आपके पास आएगा और आपको आपके मसाइल का भी हल देगा। ना सिर्फ मसाइल का हल देगा बल्कि वो हल मुश्किलात, उसने कहा कि अपनी सारी फ़िक्रें और अपनी सारी परेशानियां मुझ पे लाद दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। जी हाँ, ये यीशु मसीह नासरी का पैगाम है आपके लिए, तमाम दुनिया के लिए। और जो भी उसके पास आ जाएगा, उसका कलाम कहता है कि वो उसको अपने पास आने की दावत दे देता है, जगह दे देता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप तैयार हो जाएं, आप ईमान के सफ़र में आगे बढ़ते चले जाएं और ईमान के दामन को थाम लें और उसके पीछे चलना शुरू करें, क्योंकि वो हमारा खुदावंद खुदा ही नहीं, हमारा आसमानी बाप भी है और वो अपने बच्चों से प्यार करता है, वो आपसे भी प्यार करता है। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।